वहाज कमरे में दाखिल हुआ तो इसके चेहरे पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट फैल गई। कमरा खूबसूरत रोशनी और फूलों से अच्छी तरह सजाया गया था। आज इसकी ज़िंदगी की सारी खुशियां मुकम्मल हो चुकी थी। अरीशा का साथ वो साथ था जिसने इसकी ज़िंदगी को मुकम्मल कर दिया। खूबसूरती से लहंगा सजाकर बेड पर बैठी हुई अरीशा इसे दुनिया जहान की खूबसूरती समेटे हुए अपनी मुंतज़िर महसूस हुई। मुस्कुराते हुए वो अंदर दाखिल हुआ और अरीशा के सामने जाकर बैठ गया। लेकिन उसे यूं महसूस हुआ जैसे अरीशा किसी और ही सोच में गुम है। इसकी आंखों में वो चमक नजर नहीं आ रही थी जो निकाह के वक्त थी। वहाज ने मुस्कुराते हुए अरीशा का हाथ थाम लिया, जिनमें वाज़ेह तौर पर कपकपाहट थी। शायद वो आने वाले लम्हात के बारे में खौफजदा थी। वो ये बात सोचता हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो समझ सकता था कि एक लड़की की शादी की पहली रात क्या कैफियत होती है। मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए शुक्रिया मिसेज़ अरीशा वहाज। वहाज ने दिलकश लहजे में कहा। तो अरीशा ने पलकें उठाकर इसे देखा और फिर बमुश्किल मुस्कुरा दी। मेरा वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं दूंगा। वहाज ने एक बार फिर बात का आगाज़ किया। मेरे लिए मेरी मम्मा बहुत अहम है और मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी हर बात पर अमल करो। इसकी बात पर अरीशा ने इस बात में सर हिला दिया। वहाज ने हैरत से इसे देखा। वो हर वक्त बोलने वाली लड़की आज एकदम से चुप क्यों हो गई? हो सकता है ये वक्त का तकाजा हो, लेकिन फिर भी अरीशा और वो एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। काफ़ी अरसे से वो एक दूसरे को जानते थे और वहाज और अरीशा की लव मैरिज थी। लेकिन इसके बावजूद मुंह दिखाई के तौर पर वहाज ने इसे खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट किया तो वो मुस्कुरा दी। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं चेंज करने जा रही हूँ। इससे पहले कि वो मज़ीद इसके करीब आता, अरीशा बहाना करते हुए उठ खड़ी हुई। वहाज का दिल चाह रहा था कि वो इसके पास बैठी रहे और वो उसके हसीन सरापे को सराहता रहे, लेकिन इसकी थकन का ख्याल करते हुए वो खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद अरीशा चेंज करके वापस आई तो वहाज चेंज करने के लिए चला गया। फ्रेश होकर जैसे ही वो बाहर आया, वो ये देखकर हैरान रह गया कि अरीशा ने खुद को कंफर्टर से अच्छी तरह ढांप रखा था। आज इसकी अजीबोगरीब हरकतें देखकर वहाज को हैरत के साथ साथ अब गुस्सा भी आ रहा था। ये इन दोनों की ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी और वो इस रात की खूबसूरती में भंग डालते हुए इसे ख़राब कर रही थी। वो जल्दी से अरीशा की तरफ बढ़ा और खींचकर कंबल उतार दिया। क्या हुआ है अरीशा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे बहुत नींद आई है वहाज, मैं सोने लगी हूँ। इससे पहले कि वो दोबारा लेटती, वहाज ने आगे बढ़कर इसे कमर से थामकर अपने करीब कर लिया। जी नहीं मोहतरमा, आज आप मेरी इजाज़त के बगैर नहीं सोएंगी। और इससे पहले कि वो मज़ीद आगे बढ़ता, अरीशा ने दोनों हाथ वहाज के सीने पर रखते हुए इसे ज़ोरदार तरीके से पीछे धकेल दिया। वो इस अचानक इफ्तार के लिए तैयार नहीं था, इसलिए बुखलाकर पीछे हट गया, जबकि अब इसकी आंखों में वाज़ेह गुस्सा नज़र आने लगा था। ये क्या पागलपन है रीशा? वहाज ने संजीदा लहजे में इससे पूछा। तो रीशा एकदम ही गुस्से में इसे देखने लगी। मैंने कहा मैं सोना चाहती हूँ और मुझे हाथ मत लगाना वहाज। मेरे करीब आने की ज़रूरत नहीं है। इसको अभी भी महसूस हो रहा था जैसे अरीशा इससे मजाक कर रही है। अगर ये मजाक था तो काफ़ी बुरा मजाक था। इससे पहले कि वो अरीशा के पास बढ़ता, अरीशा ने मेज़ पे पड़ा चाकू जल्दी से उठा लिया। मैं मजाक नहीं कर रही वहाज। अगर तुम मेरे करीब आए या तुमने मुझे तंग करने की कोशिश की तो इसके अंजाम के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। अरीशा का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा था और इसकी सांसें तेज़ी से चल रही थी। इसे दूर रखो, इसे खुद से दूर करो अरीशा। वहाज तेज़ी से अरीशा की जानिब बढ़ा और इसे चाकू लेकर दूर फेंक दिया। ठीक है तुम सो जाओ, लेकिन प्लीज़ इस तरह का पागलपन मत करो। वो जो इसकी यह हरकत देखकर काफ़ी खौफज़दा हो चुका था। इसे अरीशा जैसी पढ़ी लिखी लड़की से ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। मैं समझ नहीं पा रहा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो अरीशा? इस बार वहाज का लहजा कदरे नरम था। तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और मेरी क़ुर्बत के लिए किस हद तक दीवानी थी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और आज जब खुदा ने हमें एक दूसरे से मिला दिया है, तब तुम मेरे करीब ना आने के लिए खुद को मारना चाहती हो। इसके लहजे में वाज़ेह तौर पर कर्ब नज़र आ रहा था। इसे अरीशा की यह हरकत काफ़ी हर्ट कर चुकी थी, जबकि अरीशा बस खामोशी से
اسے دیکھتی رہی۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ پلیز۔ وحاج نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر تمہیں مجھ سے وقت چاہیے تو مجھے بتاؤ، لیکن ایسے مت کرو۔ عریشہ نے اپنا ہاتھ وحاج کی گرفت سے نکال لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وحاج کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، اور جب عریشہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا، وہ خاموشی سے سگریٹ کی ڈبی اٹھا کر ٹیرس پر آ گیا۔ کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے اس نے اس رات کے حوالے سے۔ عریشہ کا ساتھ اسے ملا بھی تو کیسے؟ نہ جانے وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی تھی۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے وہ مسلسل اسی بات کو سوچ رہا تھا۔ اس وقت اس کا رنگ بالکل سرخ ہو رہا تھا، اور سردی کے باوجود اسے سردی کا احساس بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ آخر عریشہ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اس کی محبت اتنی بے مول ہو گئی کہ عریشہ اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہتی؟ اذیت ناک سوچوں نے اسے ارد گرد سے گھیر لیا۔ وہ یہ سب کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے ذہن کی اسکرین پر یہی سوچیں منڈلا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کا اسٹریس ہو اور صبح تک نارمل ہو جائے۔ مجھے ابھی سے عریشہ کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ عریشہ مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ لائٹ آف کرتے ہوئے وحاج بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو عریشہ پہلے ہی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر بھی حیرت ہوئی کہ عریشہ کو رکنا چاہیے تھا، اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ آخر اس کی ماں اس کے بارے میں کیا سوچیں گی؟ اسے اب حقیقت میں عریشہ پر غصہ آیا۔ تیار ہونے کے بعد وہ آفس جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ویسے تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہنی مون پلان کریں گے، لیکن اب وہ عریشہ کو سزا دینا چاہتا تھا، اس لیے آج اس کا آفس جانے کا ارادہ تھا۔ عریشہ کی صبح آنکھ کھلی تو وحاج گہری نیند میں سو رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے وحاج کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتی تھی کہ وہ وحاج کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گی، لیکن اس کے پیچھے چھپے راز سے صرف وہی واقف تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک شرمیلی مسکراہٹ تھی، جب ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھلا اور زرینہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ اسے حیرت ہوئی اس وقت اپنی ساس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر۔ مبارک ہو میرا بچہ، زرینہ بیگم نے عریشہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تو وہ سکون سے آنکھیں موند کر مسکرا دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ عریشہ اور وحاج کی شادی صرف وحاج کی مرضی کی بنا پر کی گئی ہے، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ساس اسے اتنا دل سے تسلیم کریں گی۔ اگر تم محسوس نہ کرو تو میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں عریشہ۔ اس کی ساس اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جی جی آنٹی، آپ پلیز بتائیں، جو ہمارے درمیان بات ہوگی اسے تم وحاج کے سامنے بیان مت کرنا۔ عریشہ نے اپنی ساس کے چہرے پہ پھیلتی ہوئی پریشانی کو دیکھا۔ آپ فکر مت کریں، میں وحاج کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف پھیلا۔ اللہ نے مجھے ایک عرصہ اولاد نہیں دی تھی، اور وحاج میں نے بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ اس کے ساس نے بات کا آغاز کیا۔ اس کے افسردہ لہجے پر عریشہ انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میری زندگی کا کل سرمایہ صرف وحاج ہی ہے، اور آج میں تم سے جو کچھ کہنے جا رہی ہوں ایک بیٹی سمجھ کر ہی کہہ رہی ہوں، تاکہ تم اس پر عمل کرو۔ اس کے ساس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جی آنٹی، کیوں نہیں، آپ مجھے بتائیں، میں ضرور عمل کروں گی۔ بیٹا، دراصل میں تم سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ شادی کے 40 دن تک تم وحاج کو اپنے قریب نہیں آنے دو گی۔ اور عریشہ اپنی ساس کی بات سن کر حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ عریشہ نے بے یقینی سے اپنی ساس کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ بیٹا، دراصل جس پیر صاحب کی تعویذات سے وحاج پیدا ہوا تھا، انہوں نے ہی مجھے بتایا ہے کہ وحاج کی شادی کے 40 دن تک اپنی بیوی کے قریب نہ جائے تو ہی یہ دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ عریشہ کبھی بھی ان تعویذ دھاگوں پر یقین نہیں کرتی تھی، لیکن اب ساس کے سامنے وہ مکمل بے بس تھی۔ آنٹی، وحاج ایسا کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اور ویسے بھی ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، نہ کہ تعویذ دھاگوں پر۔ میں جانتی تھی عریشہ کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گی، لیکن میں کیا کروں، میں ماں ہوں اور مجبور ہوں۔ میرا دل نہیں مانتا، میں نے آج تک کوئی بھی کام پیر صاحب کی مرضی کے بنا نہیں کیا، اور اس میں مجھے ہمیشہ فائدہ ہوا ہے۔ عریشہ بس اپنی ساس کو دیکھتی رہ گئی۔ اب یہاں پر وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کی ساس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم 40 دن تک وحاج کو اپنے قریب نہیں آنے دو گی۔
چاہے وہ آج تم پر غصہ کرے یا ناراض ہو، لیکن میں سب کچھ سنبھال کر اسے سمجھا دوں گی، پلیز۔ اس کی ساس نے بے اختیار ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے چاہے، جنہیں اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے آنٹی، آپ پلیز ہاتھ مت جوڑیں، میں ایسا ہی کروں گی۔ اس نے کتنی بے دلی سے یہ سب کچھ کہا تھا، صرف وہی جانتی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی ساس کی پہلی فرمائش کو کبھی بھی رد نہیں کر سکتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آج کے لیے اس کی ماں کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور پہلی رات کو اس کی ماں کی بات کو رد کر کے انہیں ناراض کرنا وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر زرینہ بیگم مسکرا دی۔ مجھے تم پر یقین تھا، تم کبھی بھی میری بات نہیں ٹالو گی۔ اور ان کی بات سن کر عریشہ بمشکل مسکرائی، جب اٹھتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اور اس کے بعد وہ سب کچھ کرنا پڑا اسے، جو وہ وہاج کے سامنے کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی بھی وہ وہاج کے جاگنے سے پہلے کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ ایک بار پھر وہاج کی ناراض نظروں اور سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اس کی ساس کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، اور جیسے اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی۔ خوبصورت زندگی کی پہلی شروعات بہت بہت مبارک ہو میری جان، انہوں نے عریشہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ محبت سے مسکرا دی، لیکن اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی اداسی دیکھ کر اس کی ساس سمجھ گئی کہ وہ کیوں اداس ہے، اس لیے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ تم اس کے فائدے کے لیے کر رہی ہو، انہوں نے ایک بار پھر اسے تسلی دینا چاہی۔ جی، لیکن آنٹی میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ سے ناراض ہو اور ہماری زندگی کی شروعات اس طرح ہو۔ عریشہ کو ابھی تک اس سب سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں رہ سکتا، میں جانتی ہوں وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب اسے سچائی کا علم ہوگا تب وہ تمہاری بات کو سمجھ جائے گا، لیکن ابھی 40 دنوں تک تم اس سے کسی بھی بات کا ذکر نہیں کرو گی، بس اس سے دور رہنا پلیز۔ عریشہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زرینہ بیگم نے ملازمہ کو ناشتہ ٹیبل پر لگانے کو کہا، تبھی آفس کے لیے تیار وہاج سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ عریشہ نے ایک نظر اس کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ السلام علیکم مما۔ وہاج نے عریشہ کو نظر انداز کر دیا، اور یہ بات زوردار طریقے سے اس کے دل میں چبھی تھی۔ جب اس کی ساس نے ایک بار پھر تسلی آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ خاموشی سے چیئر پر بیٹھ گئی۔ وہاج بھی ناشتے کے لیے بیٹھ گیا۔ عریشہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صرف ناراضگی کی وجہ سے ہی جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ناشتے کے دوران بھی وہاج نے عریشہ کو مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا، بس ایک دو بار اس نے شکوہ کن نظر اس پر ڈالی۔ ناشتے کے بعد وہ اٹھ کر آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ عریشہ افسردگی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے گھر والے اس سے ملنے کے لیے آئے اور وہ ان میں گھل مل کر مسکرا دی۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات تھی اور پھر وہ اور وہاج ایک ہو جاتے۔ عریشہ ہمیشہ صوم و صلات کی پابند رہی، اس نے کبھی بھی شرعی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن اب مجبوراً اسے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ اگر اس میں اس کی ساس کی مرضی شامل نہ ہوتی تو شاید وہ کبھی بھی ان باتوں پر یقین نہیں رکھتی، لیکن اس وقت وہ مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی ساس نے یہ مسئلہ ماں سے ڈسکس کرنے سے بھی اسے منع کر دیا۔ اس کی ساس کی شاطر طبیعت سے اگر وہ واقف ہو جاتی تو شاید وہ کبھی بھی یہ سب کچھ نہیں کرتی۔ اس سب کے پیچھے چھپے راز سے پردہ اٹھنے کے بعد شاید اسے پچھتانا پڑتا، یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زرینہ بیگم اس وقت اپنے کمرے میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہاج ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ اپنی بھانجی شیرین کو پسند کیا، جو ان کی پسند کے مطابق بالکل پرفیکٹ تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ لیکن جب رشتہ مانگنے کا وقت آیا تو وہاج نے ان کی سماعتوں پر یہ بم پھوڑ دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ وہ تو کبھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ ان کا بیٹا ان کی مرضی کے خلاف جائے گا۔ انہوں نے کافی محنت کی کہ وہ وہاج کو اپنی بات پر قائل کر لے، لیکن وہاج اسی بات پر ڈٹا رہا کہ وہ عریشہ کو پسند کرتا ہے، اور نہ صرف اسے پسند کرتا ہے بلکہ اسے اپنی شریک حیات کے طور پر اپنانا چاہتا ہے۔ عریشہ کے علاوہ وہ کسی کو بھی پسند نہیں کر سکتا، اور شیرین تو اس کے لیے بالکل ایک ایسی لڑکی ہے جو کبھی بھی اس کے مزاج سے میل نہیں کھا سکتی۔ مما پلیز آپ ایک بار عریشہ سے مل تو لیں، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، دیکھیے گا وہ آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ اور بیٹے کی ضد کے آگے انہیں ہار ماننا پڑی۔ اب اس کھیل کو انہوں نے اپنی شاطرانہ طبیعت کے مطابق کھیلنا تھا، لہٰذا انہوں نے اسی وقت یہ خیال بن لیا کہ وہ وہاج کی عریشہ سے شادی تو کر دیں گی، لیکن جلد ہی دونوں کی راہوں کو جدا کر کے شیرین کو وہاج کی زندگی میں داخل کر دیں گی۔
تاکہ ان کی بھانجی ہمیشہ کے لیے اس گھر میں آ جائے۔ انہوں نے اپنی بہن کو زبان بھی دی ہوئی تھی، اور اس روز بھی شیرین نے کافی واویلا مچایا۔ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ وہاج کی شادی اس کے علاوہ کسی سے ہو۔ جب زرینہ بیگم نے اسے قائل کرنے والے انداز میں یہ شرط رکھی کہ صرف 40 دن کے اندر اندر ہی وہ عریشہ کو وہاج کی زندگی سے نکال کر ان 40 دنوں میں ہی شیرین اور وہاج کی شادی کروا دیں گی، اور بالآخر شیرین کو ان کی یہ شرط ماننا پڑی۔ پھر اس روز عریشہ کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جس کا خاطر خواہ فائدہ ہوا تھا انہیں، اور اس رات عریشہ نے واقعی وہاج کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ وہاج کے چہرے کی سنجیدگی سے انہیں کافی حد تک اس کے اندر چلتی جنگ کا اندازہ ہو گیا تھا۔ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا۔ اب عریشہ کو ہاتھ میں کرنے کے بعد انہوں نے باقی کھیل کھیلنا تھا، اور اس کے بعد جو ہوتا دیکھا جاتا۔ عریشہ کے گھر والے سے ملاقات کرنے کے بعد چلے گئے تو اس نے وہاج کو کال کی، لیکن وہاج نے اس کی کال کاٹ دی۔ اس نے وہاج کو میسج کیا، لیکن میسج کا بھی کوئی رپلائی نہیں آیا۔ شام کو وہ واپس آیا تو تھوڑی دیر زرینہ بیگم کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا۔ عریشہ اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ وہاج کو آتا دیکھ کر وہ تیزی سے وہاج کی طرف بڑھی اور اس کا بیگ تھام لیا، جبکہ وہاج بس ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے چینج کرنے چلا گیا۔ عریشہ کی کال اور میسج کے بعد اب اس کی بے قراری دیکھ کر وہاج کو اندر ہی اندر اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید اس نے رات میں جو کچھ کیا اس کے لیے اسے شرمندگی ہے۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد باہر آیا تو عریشہ ایک بار پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ وہاج نے ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں ڈھیلی سی چٹیاں بنائے، جس میں سے نکلتی ہوئی لٹیں اس کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ وہاج نے بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ مجھے چائے سے زیادہ تمہاری ضرورت ہے عریشہ۔ اس کی قربت اور وہاج کی سانسوں کی حدت سے عریشہ کا دل بے قابو ہونے لگا۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور چہرے پہ حیا کے رنگ پھیلے تھے۔ کاش ان کے درمیان اس کی ساس کی رکھی ہوئی شرط رکاوٹ نہ بنتی تو وہ شاید اپنا آپ وہاج کے سامنے آیا کرتے ہوئے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لیتی، لیکن اس وقت وہ چاہنے کے باوجود ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مکمل طور پر میرے لیے میری محرم ہونے کے بعد بھی کیا تمہارے پاس کوئی ریزن ہے مجھ سے دور جانے کا؟ وہاج کا لہجہ اس وقت مکمل بے بس تھا۔ عریشہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہاج کو خود پر افسوس ہونے لگا، لیکن وہ خود کے جذبات پر قابو پاتی تنزیہ مسکرائی۔ وہاج مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارا تعلق صرف جسمانی بنیاد پر قائم ہے؟ کیا اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے کے قریب رہنے کا حق نہیں رکھتے؟ عریشہ نے وہاج کے سامنے ایک بے بنیاد سا جواز پیش کیا تو وہاج اس کی بات کو نظر انداز کرتا مسکرایا اور اس کے مزید قریب ہوتا ہلکا سا لبوں کو چھو کر پیچھے ہوا۔ میاں بیوی کے درمیان کچھ حقوق خدا کی طرف سے قائم کردہ ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم ان حقوق میں ترمیم کریں۔ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں۔ بے شک میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ عریشہ یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میں اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا عریشہ، یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر عریشہ کے سامنے ہار مانتے ہوئے اقرار کر رہا تھا، جبکہ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ شدت سے اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اپنی ساس کی شرط کے بارے میں اسے بتا دے، لیکن پھر اسے اندازہ تھا کہ وہاج اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا اور وہ کبھی بھی اسے صرف ایک شرط کے لیے خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ عریشہ نے اس کی باہوں کی حدود کو توڑا اور اس سے دور جانے کی کوشش کی، جبکہ وہاج کا چہرہ ایک بار پھر مرجھا گیا۔ مجھے کچھ وقت دے دیں اور اس کے بعد میں خود ہی آپ کی دسترس میں آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاج کو دیکھے بنا کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس وقت اس کا رخ کچن کی جانب تھا، جہاں جا کر وہ وہاج کے لیے چائے بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہاج کے قریب رہنا اس کے لیے خطرے سے کم نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کو دیکھنے کے بعد خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ شام کے کھانے کے وقت پھر تینوں نفوس ایک بار پھر کھانے کی ٹیبل پر جمع تھے، جہاں محبت سے عریشہ اور وہاج کو دیکھتے ہوئے زرینہ بیگم نے اپنی طرف سے پتا پھینکا۔ آج صبح مجھے تمہارا آفس جانا اچھا نہیں لگا وہاج۔ انہوں نے دنیا جہاں کی نرمی اپنے لہجے میں سمو لی۔ وہاج نے بس نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اسے اپنی ماں کی بات سن کر شدید شرمندگی ہوئی۔
اس نے یہ شادی زرینہ بیگم کی مرضی کے خلاف جا کر کی تھی، اور وہاج نے انہیں پختہ یقین دلایا تھا کہ عریشہ ان کے لیے ایک بہت اچھی بہو ثابت ہوگی۔ لیکن اب عریشہ کی مشکوک حرکتیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ خود تو پریشان تھا، ماں کو سب کچھ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بیٹا، زندگی کے یہی دن گھومنے کے ہوتے ہیں۔ تم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو اب عریشہ کو مکمل وقت دو۔ عریشہ نے چونک کر اپنی ساس کو دیکھا۔ صرف ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں عجیب سے وہم نے سر اٹھایا، اور پھر اس نے سختی سے اس وہم کو جھٹک دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاج کو نارمل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں۔ جی مما، ابھی تو پاسبل نہیں ہے، لیکن میں کچھ دنوں تک ارادہ رکھتا ہوں کہ آفس سے مکمل آف لے لوں۔ وہاج نے بات ختم کرتے ہوئے اپنی مکمل توجہ کھانے پر مرکوز کر لی، جبکہ اس کی بات سن کر زرینہ بیگم بھی مطمئن ہو گئی۔ ان کے اندر کس حد تک سرشاری پھیلی تھی صرف وہی جانتی تھی۔ انہیں اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اپنے ریلیشن شپ کو لے کر وہاج کی رائے کس طرح بدل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاج کمرے میں چلا گیا اور عریشہ بس اس کی پوچھ دیکھتی رہ گئی۔ زرینہ بیگم اس وقت اس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی اداسی نوٹ کر رہی تھی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زرینہ بیگم نے پیار سے عریشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر تک وہاج کو میرے کمرے میں بھیجنا، میں اسے خود سمجھا لوں گی۔ اور ساس کی بات سن کر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب اس مشکل سے باہر آ جائے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کمرے میں گئی تو وہاج بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنی گود میں لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا جس پر اس کی انگلیاں تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ آپ کو آنٹی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ عریشہ کے کہنے پر وہ خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر تک لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھتے ہوئے وہ اٹھا اور ماں کے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی ماں اس وقت اس سے کیا کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں گی، لیکن اس کے پاس اس سب باتوں کا جواب نہیں تھا۔ عریشہ قدرے مطمئن تھی شاید اب سب کچھ اس کی ساس اپنے وعدے کے مطابق سنبھال لے اور وہاج مطمئن ہو جائے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زرینہ بیگم اس وقت اپنے بیڈ پر بیٹھی قرآن پاک پڑھنے میں مشغول تھی۔ جی مما، آپ نے بلایا مجھے؟ وہاج ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ہاں بیٹھو وہاج، میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ زرینہ بیگم نے اینک اتار کر قرآن پاک کو چوم کر بند کر دیا۔ وہاج کی دھڑکنوں میں عجیب قسم کا ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف عریشہ کی وجہ سے اپنی ماں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھا۔ کیا بات ہے وہاج؟ میں تمہارے چہرے پر وہ خوشی نہیں دیکھ رہی جو میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہیں مما، ایسی بات نہیں ہے، بس میرے خیال میں کام کا اسٹریس۔ تم اپنی ماں سے بات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہو وہاج؟ زرینہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ جب وہاج خاموش بیٹھا رہ گیا، اس کے پاس اس وقت بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ زرینہ بیگم کچھ دیر تو اس کے چہرے کی جانب دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ سب کچھ تمہارا اپنا انتخاب ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی وہاج۔ میں نے عریشہ کو دل سے تسلیم کیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود تم میرے لیے اہم ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی میں کوئی بھی کمی دیکھو۔ ایسی بات نہیں ہے مما، عریشہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہاج نے عریشہ کا دفاع کرنا چاہا۔ محبت کرنے والے صرف زبانی کلامی محبت نہیں کرتے، بلکہ محبت کا ثبوت دیتے ہیں وہاج۔ زرینہ بیگم اس وقت اپنے بیٹے کے دل میں شک کا وہ بیج بو رہی تھی جن کے بعد انہیں اپنے مطلوبہ نتائج ملنے تھے۔ اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کرو، اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کرو اس کے ساتھ۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانا بزدلوں کا شیوا ہوتا ہے۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہاج نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ میں نے تمہاری مرضی پر عمل کرتے ہوئے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور اگر اب تمہاری مرضی تمہارے سکون کی وجہ نہ بنی تو پھر مجبوراً مجھے وہ قدم اٹھانا پڑے گا جو میری مرضی میں شامل ہوگا۔ وہ آج اس وقت اپنی ماں کی باتوں میں چھپی ہوئی دھمکی سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن اس وقت وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ سگریٹ سلگا کر ایک بار پھر وہ لان میں چلا آیا۔ ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے اس کے ذہن میں اپنے دوستوں کی مختلف باتیں گردش کر رہی تھی۔ آج کل کی لڑکیاں بعض دفعہ اپنے شوہروں کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ یہ مڈل کلاس لڑکیوں کی من گھڑت باتیں ہوتی ہیں جن کے مطابق وہ ساری زندگی ایسے ہی اپنے شوہر پر قابو پا سکتی ہیں، لیکن وہ ایسے مردوں کے زمرے میں نہیں آتا جو اپنی ہی بیوی سے اپنے حقوق لینے کی ہمت نہ رکھتا ہو۔ اس کے دوستوں کے جملے جو ان کی محفلوں میں بیٹھ کر وہ کافی بار سن چکا تھا،
اس وقت اس کے ذہن میں بری طرح گردش کر رہے تھے۔ وہ یقین بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک روز یہ جملے اس کے حالات کے مطابق ہو جائیں گے۔ زرینہ بیگم نے چال بازی سے مسکراتے ہوئے اسے لان میں ٹہلتے دیکھا اور پھر کھڑکی کو بند کر دیا۔ وہ اپنی طرف سے آگ لگا چکی تھی اور اب وقت تھا عریشہ کے ساتھ وہاج کے رشتے کو جلا کر راکھ کر دینے کا، اور اس کے بعد وہ اسی راکھ میں سے چنگاری سلگا کر شیرین کی زندگی کو روشن کر سکتی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، وہ اسی طرح لان میں ٹہلتا رہا۔ عریشہ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہاج جب کمرے میں داخل ہوا تو عریشہ کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ اس کے سوئے ہوئے وجود کو دیکھتا اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ اگر وہ چاہتا تو اسی وقت عریشہ پر زبردستی کر سکتا تھا، لیکن عورت پہ زبردستی خود کو مسلط کرنا اسے اپنی انا کے خلاف نظر آیا۔ وہ اتنا مجبور اور بے بس بھی نہیں تھا کہ اسے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے زبردستی کرنا پڑتی۔ خاموشی سے لیٹ کر وہ کافی دیر یہی سوچتا رہا، اور پھر نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں ڈوب گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو عریشہ اس وقت اپنے کمرے میں ہی تھی۔ نہا کر اس وقت وہ آئینے کے سامنے کھڑی ڈرائر سے اپنے بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ وہاج نے کروٹ بدل کر اسے دیکھا۔ ویسے تمہیں اتنی صبح یہ سب دکھاوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاج نے اس پر طنز کا تیر پھینکا تو عریشہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت جاگ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، دراصل مجھے عادت ہے ہر روز نہانے کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں اپنی کافی عادتوں کو بدلنا پڑے گا۔ بے مقصد صبح ہی صبح نہانا چھوڑ دو اب تم۔ عریشہ اس کی بات میں چھپے ہوئے مفہوم کو اچھی طرح جانتی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ اس وقت اس کی حالت اور خاموشی وہاج سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، اس لیے بیڈ سے اتر کر وہ عریشہ کے قریب آیا اور اس کو کمر سے تھامتے ہوئے خود میں سمو لیا۔ کیوں اپنا اور میری زندگی کا تماشا بنا رہی ہو؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں عریشہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایک بار پھر اس کی قربت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ عریشہ مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی گردن پر ہونٹ رکھتے ہوئے وہ اسے بہکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک بار خود کو میری باہوں میں سجا کر تو دیکھو، میں ہمارے رشتوں کو مزید خوبصورت بنا دوں گا۔ وہاج نے گھمبیر سے سرگوشی کی۔ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں پر عریشہ نے بے اختیار ہی اس کی شرٹ کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ میں تم پر ہر حق رکھتا ہوں عریشہ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں تمہاری محبت ہوں۔ اس نے ایک بار پھر محبت کا احساس دلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بہک جاتے، جب کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک نے دونوں کو متوجہ کیا، ایک دم عریشہ اس کی باہوں سے نکلی اور خود کو نارمل کرتے ہوئے دور ہو گئی۔ جب دروازے پر ہونے والی دستک نے وہاج کو کافی بدمزہ کیا تھا، تبھی ملازمہ کی آواز سنائی دی جو انہیں اس وقت ناشتے کے لیے بلا رہی تھی۔ تم چلو، ہم آ رہے ہیں۔ اس کو جواب دے کر وہاج فریش ہونے کے لیے چلا گیا اور عریشہ کمرے سے باہر آ گئی۔ وہاج کو خود سے دور رکھتے ہوئے اسے آج پورے 15 دن گزر چکے تھے۔ ان 15 دنوں میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، صرف وہی جانتی تھی۔ کبھی منت اور کبھی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ بہادری سے علیحدگی اختیار کر لیتی۔ کتنی ہی بار وہ اس کی قربت کی بھیک مانگتا تو کبھی اس کے سامنے بے بسی ظاہر کرتا۔ اس نے عریشہ سے ناراض ہو کر بھی دیکھا تھا، لیکن اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے عریشہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔ وہ آج عریشہ کی ان حرکتوں سے مکمل عاجز آ چکا تھا۔ عریشہ نے اسے اتنا بے بس کر دیا تھا کہ اب وہ مکمل طور پر اس سے بدگمان ہونے لگا۔ زرینہ بیگم کی چپتی ہوئی نگاہیں اس سے کتنے ہی سوال کر ڈالتی تھیں۔ دونوں کی رشتے کی مضبوط ڈور آہستہ آہستہ نازک ہوتی جا رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتی، جب آج صبح آفس نکلتے ہوئے وہاج نے عریشہ کو اچھی طرح باور کرا دیا تھا کہ وہ ہنی مون پلان کر چکا ہے، اور اب اگر اسے زبردستی بھی کرنا پڑا تو وہ زبردستی بھی کر گزرے گا، اس لیے شام تک خود کو مکمل تیار رکھے۔ عریشہ اس کی بات سن کر خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ چاہ کر بھی وہاج کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ بات جب اس نے زرینہ بیگم کو بتا دی اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ آج شام ہنی مون کا پلان کر چکا ہے اور اب مزید اسے روکنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، تو وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ لڑکا سراسر اپنا نقصان کرنے جا رہا ہے۔ میرا کل سرمایہ ہی وہاج ہے، میں کس طرح اسے کھو دوں؟ لیکن آنٹی، اب میرے بس میں نہیں رہا۔ وہاج میرے شوہر ہیں اور میں اب ان کو مزید خود سے دور نہیں رکھ سکتی، یہ ہمارے رشتے کے لیے بہت برا ثابت ہوگا۔ زرینہ بیگم نے عریشہ کو دیکھتے ہوئے ایک آخری تیر پھینکا۔ اب وقت آ گیا تھا انہیں اپنی چال بازی پر پورا اترنا تھا۔ تم کر سکتی ہو عریشہ،
آج شام ہونے سے پہلے تم اپنے مائکے چلی جاؤ 1 ہفتہ رہنے کے لیے۔ اور علیشا ان کی بات سن کر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہاج اسے وارن کر کے گیا ہے، اور اب اگر وہ مائکے چلی جائے گی تو وہاج کو کتنا برا لگے گا۔ نہیں آنٹی، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہاج کو بہت غصہ آئے گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، جبکہ زرینہ بیگم اب انکار نہیں سننا چاہتی تھی۔ وہ حقیقت نہیں جانتا، لیکن تم تو حقیقت جانتی ہو نا۔ میں اسے کال کر لوں گی کہ تم شادی کے بعد ایک بار بھی مائکے نہیں گئی، اور تمہاری والدین اس بات پر اعتراض کر رہے تھے، اس لیے میں نے ان کے اعتراض کو دیکھتے ہوئے تمہیں بھیج دیا۔ مجھے یقین ہے وہ برا نہیں مانے گا۔ ساس کی بات سن کر علیشا پریشانی کا شکار ہو گئی۔ یہ ایک اتنا بڑا خطرہ تھا جو اس وقت وہ لینے جا رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہاج یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، لیکن اس وقت وہ جتنی بے بس ہو چکی تھی، اس کا بیان بھی ناممکن تھا۔ خاموشی سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس وقت اس کے اندر جو جنگ جاری تھی، اس سے صرف وہی واقف تھی۔ وہ وہاج سے بے حد محبت کرتی تھی اور کبھی بھی اسے کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی ساس یہی چاہتی تھی کہ وہاں سے دور رہنے کا صرف ایک آخری طریقہ یہی ہے کہ وہ 1 ہفتے کے لیے مائکے چلی جائے، اور اس کے بعد وہ پیر جی سے بات کریں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ شرط ختم کر دیں یا پھر کوئی متبادل حل نکال دیں، لیکن اس وقت یہ ضروری ہے۔ شام ہونے والی تھی اور وہاج کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ بالآخر اس نے اپنی ساس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس نے اٹھ کر پیکنگ کی اور وہ کمرے سے باہر چلی آئی۔ اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کا کتنا غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر اسے ذرا برابر بھی شاطرانہ طبیعت کا اندازہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ساس کا ساتھ نہیں دیتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے رشتے کی جڑوں کو اکھاڑ کر دوسروں کے ہاتھ میں دے رہی ہے۔ وہاج کو وہیں جا کر پتہ لگنا چاہیے کہ تم یہاں سے چلی گئی ہو، ورنہ وہ تمہیں جانے نہیں دے گا۔ زرینہ بیگم اس سے گلے ملتے ہوئے اسے سمجھانے لگی، اور پھر آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ ان کی محبت کا لمس، ان کا اپناپن اور خوبصورت لہجہ عریشہ کے لیے آستین کے سانپ کی مانند تھا، جسے وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن جب اسے سمجھ آنی تھی، اس وقت تک شاید بہت دیر ہو جاتی۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ مائکے چلی گئی۔ شام کو جب وہاج گھر آیا تو لاؤنج میں بیٹھی ہوئی زرینہ بیگم نے پریشان چہرے سے اس کا استقبال کیا۔ ماں کا پریشان سا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے پوچھ ہی لیا، مما کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آ رہی ہیں؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر عریشہ کو 1 ہفتے کے لیے اپنے والدین کے پاس رہنے کی اجازت دے دی؟ کم سے کم مجھے بتا تو دیتے ہیں، میں نے کون سا منع کرنا تھا وہاج؟ اور وہاج کے چہرے پہ اس وقت پریشانی امڑ آئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ اس کی آنکھوں کا سوالیہ پن زرینہ بیگم کے لیے سکون کا باعث تھا۔ صبح ہی عریشہ یہاں سے چلی گئی ہے 1 ہفتہ رہنے کے لیے، تمہیں نہیں معلوم؟ اور وہ حیرت سے سن بیٹھا رہ گیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ مڈل کلاس لڑکیاں کبھی بھی جذبات کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں مانی وہاج۔ زرینہ بیگم کی باتیں جلتی پہ تیل کا کام کر رہی تھی۔ وہاج اس وقت اتنے غصے میں بالکل بھی بھر چکا تھا، اسے ذرا برابر اندازہ نہیں تھا کہ اس کی حکم عدولی کے لیے وہ اس حد تک جا سکتی ہے، جبکہ وہ اسے صبح بتا کر گیا تھا کہ وہ گھر پر ہی رہے، بلکہ اپنا مکمل سامان پیک کر لے۔ میں اسی ہفتے تمہارا نکاح عریشہ کی غیر موجودگی میں شیرین سے کروا رہی ہوں، اور تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے زرینہ بیگم اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، اور وہاج وہیں بیٹھا رہ گیا۔ غصے سے اس نے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا عریشہ، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہاج نے آئینے کے سامنے پڑی ہوئی ہر چیز کو زمین بوس کر دیا۔ اس وقت اسے یقین ہو چکا تھا کہ عریشہ اس کے لیے ایک بہترین انتخاب نہیں تھی۔ اس نے محبت کے چکر میں عریشہ پر اندھا اعتماد کیا اور اسے عزت دی، لیکن وہ اس عزت کے قابل نہیں تھی۔ اس وقت عریشہ کی کال اسے موصول ہوئی، لیکن اس نے موبائل اٹھاتے ہی دیوار پر دے مارا۔ اسے عریشہ کے ساتھ ساتھ خود سے، اپنی محبت اور اپنے وجود سے بھی گھن آ رہی تھی۔ بس اب اور نہیں، تم میرا بہت تماشا بنا چکی ہو عریشہ، وہاج نے غصے سے سوچا۔ کاش عریشہ کو اندازہ ہوتا کہ اس نے اپنے اور وہاج کے درمیان ایک ایسی دیوار قائم کر دی ہے جو کبھی بھی ان کے رشتے کو پہلے جیسا نہیں بنا پائے گی۔ عریشہ جب سے گھر میں آئی تھی اس کا بے چینی سے برا حال تھا۔ گھر والوں نے اسے پوچھا بھی کہ وہاج ساتھ نہیں آیا،
تو اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ ایک ہفتہ یہاں پر رہے گی کیونکہ وہاں ضروری کام کے سلسلے میں باہر جا رہے ہیں۔ اس نے ان سب کو تو مطمئن کر دیا تھا، لیکن اندر کی حالت سے صرف وہ واقف تھی۔ نہ جانے کیوں اسے بار بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت غلط کیا ہے۔ اس نے وہاج کو کال کی لیکن اس کا نمبر مسلسل آف جا رہا تھا۔ زرینہ بیگم سے اس نے بات کی تو انہوں نے اسے اطمینان دلایا کہ وہاج نے کوئی بھی ایسا غیر متوقع رد عمل نہیں دیا، بلکہ انہوں نے وہاج کو اپنی باتوں سے مطمئن کر لیا ہے۔ اس وقت وہاج کسی میٹنگ میں مصروف ہے، اسی لیے شاید وہ تمہاری کال نہیں اٹھا پا رہا۔ دوسرا روز بھی اسی طرح گزر گیا۔ اس شام شیرین کے گھر والوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے 2 دن کا وقت لیا اور وہ چاہتی تھی کہ 2 دن کے اندر اندر شیرین اور وہاج کا نکاح ہو جائے۔ وہاج نے منع کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب زرینہ بیگم نے اس کے سامنے مکمل طور پر یہ شرط رکھ لی تھی کہ وہ اس نکاح میں عریشہ کو بلائے بغیر 2 ہی دنوں میں شیرین سے نکاح کرے گا، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے یہیں چھوڑ کر بیرون ملک چلی جائیں گی اپنے بھائی کے پاس۔ جب وہاج کو ان کی خوشی کا اندازہ نہیں ہے تو پھر وہ کیوں وہاج کے پاس بوجھ کی طرح رہیں؟ انہوں نے یہ شرط بھی عائد کر دی کہ اگر ان 2 دنوں کے اندر عریشہ خود بخود واپس آ گئی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو وہ یہ نکاح روک دیں گی، لیکن ان 2 دنوں میں نہ ہی وہ عریشہ سے خود رابطہ کرے گا اور نہ اسے اس نکاح کے متعلق بتائے گا۔ جبکہ عریشہ سے بات کرتے ہوئے وہ اسے مکمل یقین دلا رہی تھی کہ وہ واقعی آفس کے کام میں حد درجہ مصروف ہے اور فی الحال عریشہ کے معاملے پر کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا۔ نہ جانے کہ ان کی تسلی کے باوجود عریشہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ایسی بھی کیا مصروفیات کہ وہاں جس سے ملنے بھی نہیں آیا اور نہ ہی اس نے اس سے کوئی بات کی۔ کچھ لوگ ہمارے رشتوں میں سانپ کی طرح ہوتے ہیں، وہ نامحسوس طریقے سے ہماری رگوں میں زہر انڈیل دیتے ہیں اور پھر چپکے سے ہم سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور جب یہ زہر ہماری رگوں میں پھیلتا ہے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا اور بالآخر اسی زہر سے تڑپ تڑپ کر ہم تڑپ کر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ جہاں وہاج کے دل کی بدگمانی بڑھتی جا رہی تھی وہیں عریشہ کی معصومیت اس کی جان لے رہی تھی۔ وہ مسلسل غلطی پر غلطی کر رہی تھی۔ کاش وہ تھوڑا سا سوچ لیتی کہ اپنے رشتے کے حوالے سے کسی پر بھی اندھا یقین نہ کرے۔ بالآخر وہ شام بھی آ گئی جس شام سادگی سے وہاج اور شیرین کا نکاح تھا۔ زرینہ بیگم نے بہت شاطر طبیعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نکاح کو سب سے مخفی رکھا۔ بس ایک بار وہ شیرین کو اس گھر میں لانا چاہتی تھی اور اس کے بعد عریشہ کا پتہ کاٹنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اپنی شرط کے مطابق 40 دنوں سے پہلے ہی انہوں نے عریشہ کو اس گھر سے نکال باہر پھینکا اور اب وہ اسے وہاج کی زندگی سے باہر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ضروری تھا وہاج اور شیرین کا نکاح۔ آئینے کے سامنے تیار ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں کی اداسی واضح تھی۔ کتنا عجیب تھا وہ شخص جس نے اتنی مشکلوں کے بعد اپنی محبت کو حاصل کیا اور پھر کچھ ہی دنوں میں اس سے دستبردار ہونے جا رہا تھا۔ کیا ہر ایک کو محبت بس نام کی حد تک ہی دستیاب ہوتی ہے؟ اگر تمہارے لیے میری محبت کوئی معنی نہیں رکھتی تو میں بھی تم پر یہ ثابت کر دوں گا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتا ہوں۔ تم اگر صرف میرے نام کی طلبگار تھی تو میں تمہیں اپنے نام کی حد تک محدود کر کے رکھ دوں گا عریشہ وہاج۔ اس نے آخری بار سوچا اور کمرے سے باہر چلا آیا۔ نکاح کا فنکشن ان کے گھر میں ہی رکھا گیا۔ شیرین کو اس کے پاس لا کر بٹھایا گیا تو اس نے آنکھ اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ اس وقت اس کے دل کی کیا حالت تھی صرف وہی جانتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر چل رہا تھا جب عریشہ دلہن بنی اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ بالآخر نکاح شروع ہوا اور اس سے اس کی مرضی کے متعلق پوچھا گیا۔ ایجاب و قبولیت کے بعد اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور خود کو ناپسندیدہ وجود کے حوالے کر دیا، جو اس وقت اسے پا لینے کے بعد خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی۔ عریشہ تو شاید اس وقت سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ نکاح کے بعد وہاج کے کمرے میں شیرین کو منتقل کر دیا گیا، جس نے اپنے نکاح کے لیے بھی نیلے رنگ کی ساڑی کا انتخاب کیا تھا، جس میں اس کے بازو بالکل واضح تھے۔ اسے سخت کوفت محسوس ہو رہی تھی، روایتی دلہنوں کی طرح سکڑ سمٹ کر بیٹھنے سے۔ کمرے میں جانے سے پہلے ایک بار پھر اس کے دل کی حالت عجیب تھی۔ آج اس کی ماں کے چہرے پہ پھیلا ہوا اطمینان اور باقی لوگوں کی خوشی کے باوجود اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر بھی نہیں پھوٹ پائی۔ آج تقریباً 4 دنوں کے بعد اس نے خود موبائل نکالا اور عریشہ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ ایک آخری بار کسی کا ہو جانے سے پہلے اس سے بات کر لینا چاہتا تھا۔ کیسی ہو؟
اس مختصر سے سوال میں بھی جتنا کرب چھپا تھا، یہ مقابل کو اپنی دھڑکنوں پر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کیسے ہیں؟ بہت خوش ہوں، اپنی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا ہوں، تو سوچا ایک بار پلٹ کر پھر دیکھ لوں۔ عریشہ نے کان سے ہٹا کر موبائل کو دیکھا۔ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے دھڑکتے ہوئے دل سے سوال دہرایا۔ دوسری شادی کر لی ہے میں نے، بس یہی بتانے کے لیے تمہیں کال کی تھی۔ آج رات ایک بار پھر اسی کمرے میں جا رہا ہوں جہاں میری دلہن میری منتظر ہے۔ اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے دھتکار دیتی ہے یا سمیٹ لیتی ہے۔ اور مقابل کی جیسے قوت گویائی ہی سلب کر لی گئی۔ وہ بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وحاج نے اس کی سماعتوں پر بم پھوڑ دیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ پوچھتی، کال کاٹ دی گئی اور وہ بے یقینی سے موبائل کو دیکھتی رہ گئی۔ وحاج کیا کہہ رہا تھا؟ اگر یہ مذاق تھا تو بہت ہی بھیانک مذاق تھا۔ اس نے ایک بار پھر وحاج کا نمبر ڈائل کیا، لیکن موبائل آف جا رہا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی ساس کو کال کی۔ آنٹی، وحاج کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے دوسری شادی کر لی؟ آنٹی، وہ مذاق کر رہے ہیں نا؟ سرینہ بیگم کے کانوں میں اس کا بے تاب سا لہجہ سنائی دیا۔ بالکل نہیں، مذاق کیوں کرے گا؟ دوسری شادی کر لی ہے وحاج نے شیرین کے ساتھ، اور آج ان کی سہاگ رات ہے۔ اور عریشہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر پورا آسمان گر پڑا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں آنٹی؟ بالکل ویسے ہی جیسے تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھینا تھا اور اسے میرے ہی خلاف کھڑا کر دیا۔ آج میں نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ اسے ذرا برابر اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ کتنی چال بازی سے کھیلا گیا ہے۔ اگر تم میں ذرا برابر عزت بچی ہے تب اس گھر میں لوٹ کر مت آنا اور اس کی زندگی کو جہنم مت بنانا۔ اس کی ساس نے صرف ایک ہی پل میں سارا رویہ بدل کر اسے ہلا کر رکھ دیا۔ نہیں آنٹی، میں نے ایک بار آپ کی بات مان کر بہت خسارہ اٹھا لیا، اب نہیں۔ کتنی ہی دیر وہ روتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں وہ منظر لہرا رہا تھا جب وہ منت بھرے لہجے میں اس سے اپنا حق مانگ رہا تھا، جب وہ اپنی انا اس کے قدموں میں رکھ کر اس کی محبت کا طلبگار تھا۔ اور وہ ساس کے شاطر رچائے ہوئے کھیل میں آ گئی۔ وہ پوری رات اس نے تڑپتے ہوئے گزار دی، لیکن صبح اس کے لیے ایک نیا عزم لے کر آئی تھی۔ وہاں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، شیرین بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو وحاج نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سرخ رنگ کی نائٹی میں اس وقت اس کا جسم بالکل واضح تھا۔ شیرین نے بنا کسی لحاظ کے آتے ہی اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو چھوا اور وحاج کے چہرے کا رنگ ایک دم سے بدل گیا۔ اس رات شیرین نے اسے مکمل طور پر اپنا بنا لیا تھا۔ اس پر اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے ہوئے اس نے وحاج کو بالکل زیر کر دیا۔ صبح ہوتے ہی عریشہ نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنے گھر واپسی کے لیے نکل آئی۔ لاؤنج میں ہی اسے زرینہ بیگم مل گئیں، جو طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم اس قدر بے وقوف ہو۔ اب یہاں پر کیا لینے آئی ہو؟ اب یہاں پر کیا لینے آئی ہو؟ کچھ بھی نہیں بچا تمہارے لیے۔ اس نے نظر بھر کر زرینہ بیگم کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج ان کے سامنے معصوم سی عریشہ نہیں تھی۔ جو سب کچھ کھویا ہے وہ یہیں پر ہے۔ مجھے اپنی محبت پر اتنا بھروسہ ہے کہ میں کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس پا لوں گی۔ کہتے ہوئے وہ ان کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ بس ایک نظر اس نے وحاج کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا تھا اور پھر دوسرے کمرے میں اپنا سامان رکھ دیا۔ اس وقت اس کی دل کی جو حالت تھی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ صبح وحاج کی آنکھ کھلی تو شیرین اس کی باہوں میں سو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں چاہنے کے باوجود اسے وہ احساس نہیں گھیر پایا جو عریشہ کو اپنے قریب سوتے دیکھ کر ہوتا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ فریش ہونے کے بعد جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، سامنے موجود کمرے کے کھلے دروازے نے اسے چونکا دیا۔ دروازے کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا وجود اسے درد بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ پہلے تو وحاج کو یوں معلوم ہوا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں عریشہ تھی۔ وہ قدم بڑھاتے ہی عریشہ کے قریب چلا گیا۔ تو تم لوٹ آئی ہو؟ عریشہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ اس وقت وہ وحاج کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اس کے دل کا حال بیان کر رہے تھے، اور اسے اس حالت میں دیکھ کر وحاج کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں اپنا سب کچھ کھونے کے بعد لوٹ آئی ہوں، بس اسی بات کا دکھ ہے مجھے۔ تو تم مانتی ہو کہ تم نے لوٹ آنے میں دیر کر دی؟ میں نے دیر کر دی اور اپنے حصے کا خسارہ پا لیا۔
مجھے لوگوں پر اندھا اعتماد کرنے کی سزا مل چکی ہے۔ عریشہ نے آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کا وجود اور اس کی قربت وہاج علی کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ عریشہ مسلسل رو رہی تھی اور وہاج کو اندر ہی اندر اس کا احساس کھائے جا رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور شیرین باہر آئی۔ ان دونوں کو اس حال میں کھڑا دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گئی۔ خالہ جان نے تو کہا تھا کہ وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل گئی ہے، لیکن وہ نہ صرف یہاں تھی بلکہ وہاج کی باہوں میں بھی موجود تھی۔ تم اب یہاں پر کیا لینے آئی ہو؟ اپنی مرضی سے وہاج کو چھوڑ کر گئی تھی۔ عریشہ اس کی بات سن کر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ شیرین اس وقت جس حلیے میں موجود تھی، وہاج کو خواہ مخواہ ہی شرمندگی ہونے لگی۔ شیرین تم اندر جاؤ اور اپنا حلیہ تبدیل کرو، وہاج نے سخت لہجے میں کہا۔ تم میرے شوہر ہو اور آج میں تمہارے سامنے جیسے مرضی رہوں، اور ویسے بھی اتنی خوبصورت رات کے بعد تمہارا یہ کہنا نہیں بنتا۔ اس نے جان بوجھ کر عریشہ کو دیکھتے ہوئے اس رات کا ذکر کیا اور اس کے چہرے پہ دکھ کے سائے لہرائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ وہاج کو کھو کر اس نے کتنا نقصان کیا ہے۔ وہاج آفس کے لیے چلا گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد ہی زرینہ بیگم اور شیرین نے اپنے طنز اور طعنوں کا آغاز کر دیا۔ لیکن عریشہ چپ چاپ ہی سنتی رہی۔ اسے بس اب صرف وہاج سے مطلب تھا۔ اس نے کسی بھی چیز پر حق ظاہر نہیں کیا۔ رات کو وہاج آیا اور کھانا کھانے کے بعد ایک بار پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی شیرین اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ زرینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے عریشہ کو دیکھا۔ ان کی مسکراہٹ کا مفہوم وہ اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتار کر وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ شیرین ایک بار پھر اپنے حسن کے جلووں کے ساتھ وہاج پر جلوہ گر ہوئی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ اسے متوجہ نہیں کر پا رہی تھی۔ بلاخر وہاج نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے سونے کے لیے کہہ دیا، جسے سن کر وہ سخت بدمزہ ہوئی۔ وہاج چاہنے کے باوجود خود کو عریشہ کے خیال سے دور رکھنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اسے بار بار عریشہ کا خیال ستائے جا رہا تھا۔ بلاخر وہ اٹھا اور شیرین کے منع کرنے کے باوجود کمرے سے نکل کر عریشہ کے کمرے میں چلا گیا۔ اسے اپنے کمرے کی دہلیز پر دیکھ کر عریشہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وہاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ بس کبھی کبھی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی غلطی کر جاتے ہیں جو ہمارے رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ وہاج نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور پھر بے اختیار ہی اس کے سرخ کپ کپاتے ہوئے لبوں پر جھک گیا۔ وہاج، وہ شیرین، اس رات اس نے ایک بار پھر اسے دوسروں کا احساس دلانا چاہا، لیکن وہاج نے اس کی ہر مزاحمت کو سختی سے کچل کر اسے خود میں سمیٹنا شروع کر دیا اور وہ سمٹتی چلی گئی۔ اس رات وہاج علی کو محسوس ہوا تھا کہ اصل سکون کسے کہتے ہیں۔ شرعی حقوق رکھنے کے باوجود مرد کو کمرے میں طوائف کی جگہ حسن و حیا میں گندی ہوئی بیوی چاہیے ہوتی ہے۔ عریشہ کو پا لینے کے بعد اسے محسوس ہوا تھا کہ محبت اور قربت کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں۔ وہ رات شیرین نے جیسے گزاری صرف وہی جانتی تھی۔ وہ کسی صورت بھی وہاج کو شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ زرینہ بیگم سے اس نے جس لہجے میں بات کی، انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کبھی بھی عریشہ کو وہاج کی زندگی میں قابل قبول نہیں سمجھے گی۔ انہوں نے اس کا غصہ دیکھتے ہوئے اسے ریلیکس رہنے کو کہا اور صرف 2 دن کا وقت مانگا۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے عریشہ کو حد درجہ ٹارچر کیا کہ وہ یہاں سے چلی جائے اور وہاج کو چھوڑ دے، لیکن وہ اب کسی کی باتوں میں آنے والی نہیں تھی۔ وہاج کو تو جیسے جنت مل چکی تھی۔ عریشہ کو خود سے قریب کرنے کے بعد وہ اس کی محبت میں مزید دیوانہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور چاہنے کے باوجود وہ شیرین کو وہ توجہ اور طلب نہیں دے پاتا۔ عریشہ نے اس سے ہر غلطی کی معافی مانگ لی تھی اور اب وہ اپنے لمس سے اسے اپنا مزید دیوانہ بنا رہی تھی۔ اسے صرف عریشہ کی قربت سے نہیں بلکہ اس کے شرم و حیا، جھجک اور کردار سے بھی محبت تھی، اور یہی چیزیں عریشہ کے لیے ایک مضبوط ہتھیار تھی، جبکہ اس کے مقابل شیرین ہر وقت غیر مردوں پر عیاں رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی سے لڑکوں کو اٹریکٹ کرنا اچھی طرح جانتی تھی، حتیٰ کہ گھر میں بھی وہ اس حلیے میں گھومتی کہ ملازمین کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ وہاں جسے کتنی مرتبہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن وہ کبھی بھی اپنے اصولوں کو توڑتے ہوئے اپنی مرضی میں کسی کی مداخلت برداشت کرنے والی نہیں تھی۔ آئے روز زرینہ بیگم سے اس کے جھگڑے طول پکڑنے لگے۔ اس روز بھی عریشہ اور وہاں شاپنگ کرنے کے لیے گئے تھے، حالانکہ اس سے ایک دن پہلے شیرین نے جی بھر کر شاپنگ کی تھی اور وہاں نے اس کی مرضی کی ہر چیز اسے دلائی تھی،
لیکن اس کے باوجود عریشہ اور وہاج کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ معمول کے مطابق بھڑک اٹھی۔ اسے کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں تھی۔ آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہاج کبھی بھی عریشہ کے قریب نہیں جائے گا اور آپ 2 دن کے اندر اسے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بھیج دیں گی، لیکن اب… وہ بغیر کسی لحاظ کے زرینہ بیگم پہ چیخ رہی تھی۔ یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اور ویسے بھی تمہیں وہاج پر خود ہی قابو پانا چاہیے۔ میں اسی لہجے میں بات کر رہی ہوں جس لہجے میں آپ ڈیزرو کرتی ہیں۔ پہلے تو آپ کو اپنے تعویذوں پر بہت یقین تھا کہ آپ نے عریشہ کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ وہاج کو اپنے قریب نہ آنے دے، اور پھر آپ نے چالاکی سے اسے اس گھر سے نکال کر میرا نکاح بھی کروا دیا۔ لیکن اب آپ طلاق نہیں کروا پا رہی، یا پھر آپ یوں کہیں کہ آپ چاہتی ہی نہیں کہ اس کی طلاق ہو اور وہ میری زندگی سے مصیبت کی طرح نکل جائے۔ آپ بھی ان سب باتوں میں ملی ہوئی ہیں۔ وہ چیخ رہی تھی اور زرینہ بیگم کی رنگت بے اختیار ہی زرد پڑ گئی۔ ان کی توجہ اس کی باتوں سے زیادہ اس کی پشت پہ کھڑے ہوئے وہاج کی جانب تھی، جو بے یقینی سے بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میری ماں ہی میری خوشیوں کی مجرم نکلے گی، اس نے بے یقینی سے دہرایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس رات شیرین اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اسے اس شخص کی زندگی میں نہیں رہنا تھا جو اسے اہمیت ہی نہیں دیتا تھا، اور ویسے بھی اس نے طلاق کے عوض ایک اچھی خاصی رقم وہاج سے حاصل کر لی تھی۔ وہاج نے زرینہ بیگم سے بات چیت مکمل بند کر دی۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو کھو دیا صرف اپنی چال بازی کے چکر میں۔ شاید وہ انہیں معاف بھی کر دیتا، لیکن پہلے جیسا اعتماد کبھی بھی وہ بحال نہیں کر پاتی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ مما نے تم پر یہ شرط عائد کی ہے؟ اس نے عریشہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں نے اپنی بیوقوفی سے آپ کو کھو دیا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ انہیں کھو دیں، کیونکہ میں کھو جانے کے درد سے واقف ہوں۔ اس کے کہنے پر وہاج نے اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کا سکون تھی، اور اس کے بغیر ان کی زندگی مکمل بے سکونی کا شکار تھی۔ محبت کبھی ان لوگوں پر مہربان نہیں ہوتی جسے زبردستی یا چال بازی سے حاصل کرتے ہیں۔ محبت ان لوگوں پر مہربان ہوتی ہے جو وقت آنے پر اس سے دستبردار ہو جائیں، جو محبوب کی خوشی کے لیے اپنے سارے مفاد ختم کر دیں، کیونکہ محبت مفاد پرستوں کے حصے میں نہیں آتی۔